अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम कराची की कुछ अदबी अंजुमनों पर बात करने जा रहे हैं। वैसे तो कराची की जो दर्जनों अदबी अंजुमनें हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक काम है कि वो मुशायरों का इनेकाद करें, शामों का इनेकाद करें, मुशायरों का इनेकाद करें, छोटी बड़ी अदबी नशिस्तें जिसमें शेर ख़्वानी बुनियाद हो। ये सारी अंजुमनें इसी काम में लगी हुई हैं, और कराची ही क्या, पूरे पंजाब भर में ज़्यादातर अंजुमनें मुशायरे ही करवाती हैं। ये ज़रूर है कि कुछ अदबी सेमिनार्स भी होने लगे हैं। आर्ट्स कौंसिल की जो लिटरेरी कॉन्फ्रेंस है, वो तो एक आलमी सतह पर बहुत मारूफ़ है। उसके अलावा KLF भी एक ऐसी ही अदबी सतह पर सरगर्मी दिखाती है, जिससे बहुत सारे सेशंस रखे जाते हैं, और ये एक सेमिनार की सूरत में सामने आती है KLF। और इसके अलावा भी फैसलाबाद में और मुल्तान में और लाहौर में, इस्लामाबाद में ऐसे अदबी सेमिनार्स गाहे गाहे हो रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कराची की अदबी अंजुमन है। यहाँ बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, और हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची, जो एक ज़माने में तो फ़ाल रहा, 60s में 70s में भी शायद, उसके बाद फिर वो गैर फ़ाल हो गया। हल्का अरबाब ज़ौक़ पूरी आलमी सतह पर उसकी अंजुमनें कायम हैं, और लाहौर में 2 अंजुमनें उसके नाम से मौजूद हैं, और ग़ालिबन दोनों ही हल्का जो हल्के हैं वो पार्क टी हाउस में अपने इजलास करते हैं। और इसके अलावा न्यूयॉर्क की जो हल्का अरबाब ज़ौक़ की का चैप्टर है, वो भी बहुत फ़ाल है। कराची में जो उसका रिवाइवल हुआ, वो अकील अब्बास जाफ़री और कुछ और दोस्तों ने उसका रिवाइवल किया, और फिर वो सूरत हाल चलने लगी। रौनक और रिफ़ाक़त हयात भी उसके सेक्रेटरी रहे, सैयद काशिफ़ रज़ा भी उसके सेक्रेटरी रहे, और वो बहुत अच्छे इजलास हुए, और उसमें जो हमारे जदीद लिखने वाले हैं वो शरीक होते रहे। उसके बाद ज़ेब अस्कार हुसैन जो हैं वो सेक्रेटरी बने, और फिर उन्होंने बहुत अहम इजलास किए। आर्ट्स कौंसिल में उसके इजलास होते रहे, और फिर कोविड आ गया। तो कोविड के दौर में ज़ेब अस्कार हुसैन साहब ने बहुत ही रिकॉर्ड किस्म के इजलास किए, ऑनलाइन किए, जूम पर किए, और उसमें पूरी दुनिया के शोरा और अदीब शरीक होते रहे। उसमें तनक़ीदी इजलास भी हुए, मुशायरे भी हुए, और बहुत सारी मौज़ूआती चीज़ें भी सामने आईं, और वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन वो अब भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, जबकि होना ही चाहिए कि अब वो कराची में कोविड गुज़र चुका, बहुत कुछ गुज़र चुका, तो हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलास भी अब फ़िज़िकल होने चाहिए। कराची में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ वो हो सकते हैं। उसके जो सेक्रेटरीशिप का मसला है वो भी बड़ा पेचीदा है। उसके इलेक्शन होते हैं साल के साल, लेकिन बहुत ज़माने से उसके इलेक्शन नहीं हो सके। ज़ेब अस्कार हुसैन साहब मुतमन्नी हैं और मुतकाज़ी हैं बार बार इस बात के कि भाई इलेक्शन करवाएं, और जिसको भी बनना है सेक्रेटरी बने, लेकिन ताहाल वो सेक्रेटरी हैं। अब एक और अंजुमन है जो कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के नाम से जानी जाती है, और ये ज़ाहिर है कि उसकी एक अपनी तारीख़ है। क़याम पाकिस्तान से क़ब्ल बड़े बड़े क़दावर, शोरा, अदीब, मुसन्निफ़, अफ़साना निगार, तनक़ीद निगार उससे वाबस्ता हुए, और उसने पूरे उर्दू अदब की सूरत हाल को तब्दील किया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने, फैज़ साहब भी उससे मुंसलिक रहे, सरदार अली जाफ़री, कैफ़ी आज़मी, एक सफ़ की सफ़ है, साहिर लुधियानवी, यहाँ से अहमद अदीम क़ासमी, और बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो सब उससे मुंसलिक रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद भी वो सूरत हाल चलती रही। हल्का अरबाब ज़ौक़ भी चलता रहा, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के इजलास भी होते रहे, पूरी दुनिया में होते रहे, पंजाब में भी होते रहे, कराची में भी होते रहे। उसमें फिर राहत सईद साहब का इंतकाल हो गया। उन्होंने एक शाख बनाई हुई थी, और मुझे तो वो बहुत अच्छे आदमी लगे, बहुत मीठी ज़ुबान थी उनकी, पढ़े लिखे आदमी थे, और अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। उसके अलावा डॉक्टर जाफ़र अहमद जैसे आदमी ने भी एक उसकी शाख बनाई हुई है, और औसत जाफ़री साहब उसके इजलास करते हैं।
گلشن اقبال کے کسی فلیٹ میں وہ اجلاس ہوتے ہیں. میں بھی ایک آدھ بار گیا. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اسی دوران جاوید آفتاب ایک صاحب ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، افسانے لکھتے تھے، اب شاعری بھی کر رہے ہیں. انہوں نے لاہور میں پاوا کے نام سے، انجمن ترقی پسند مصنفین پاوا، اس کے نام سے ایک باقاعدہ انجمن کی ایک الگ شاخ بنائی اور ایک تحریک کی صورت دی اسے، اور بہت محنت کی، بہت دیوانگی کی حد تک محنت کی، پاگل پن کی حد تک محنت کی. مختلف جگہ اس کے یونٹ کھولے. کراچی میں بھی اس سے پہلے ایک یونٹ کھولا گیا تھا، اس میں ڈاکٹر ارشد جاوید رضوی سیکریٹری رہے، اور دیگر لوگ رہے. اس کے اجلاس ہوتے رہے، تنقیدی اجلاس بھی ہوتے رہے، پابندی سے ہوتے رہے. پھر ایک تعطل آ گیا، اور اب دوبارہ انجمن ترقی پسند مصنفین پاوا، اس کے اجلاس ہونے شروع ہوئے ہیں. اس کی سیکریٹری اب بن گئی ہیں عفت نوید صاحبہ. جی ہاں، عفت نوید صاحبہ خاصی معروف ہیں اس حوالے سے بھی کہ وہ لکھتی ہیں، اور دیپ جلتے رہے ایک ان کے شوہر کی خود نوشت ہے، ان کی بھی ہے ظاہر ہے، اور بہت جرت آمیز خود نوشت ہے، چونکہ احمد نوید ان کے شوہر گرامی ہیں، اور بہت نامی گرامی بھی ہیں. تو ان کی زندگی میں اس خود نوشت کا لکھا جانا ایک بہت سچ مچ جرت کی بات ہے جو عفت نوید صاحبہ نے دکھائی. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے اجلاس جو ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین پاوا کے جو نئے اجلاس ہیں وہ ہو رہے ہیں میر احمد نوید کی قیام گاہ پر. جی ہاں، اور اس میں تنقیدی صورتحال، مضامین، افسانہ، غزل، یہ سب ہے. ایک اجلاس میں بھی شریک ہوا، اور وہ تھی ہمارے پیارے صاحب اجمل سراج کی یاد میں ایک شعری نشست تھی، اور اس پہ کچھ نام دیے گئے تھے. کچھ نام جو دیے گئے تھے وہ وہاں موجود تھے، کچھ نہیں بھی آئے تھے. کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے تھے جن کے نام اس دعوت نامے پر موجود نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ موجود رہے، ان کو نہیں پڑھوایا گیا تو انہیں شکایات بھی پیدا ہوئیں. اس میں ماجد صاحب بھی ہیں، ہما اعظمی بھی ہیں، ان کی بیگم. تو اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں منتظمین کا کہنا یہ تھا کہ اصولی طور پر جو نام دیے گئے ہیں کارڈ پر وہی پڑھیں گے. ایک اور شاعرہ بھی وہاں پہنچ گئی تھیں، ریحانہ احسان. جی ہاں، ریحانہ احسان صاحبہ جو ہیں وہ ایک زمانے سے لکھ رہی ہیں، سبھی کو جانتی ہیں، سب ان کو جانتے ہیں. وہ بھی آ گئی تھی، کچھ دیر سے آئی تھیں، اور انہوں نے صاحب صدارت اور اس کے بعد میر احمد صاحب سے کچھ غزلیں سنی گئیں، ایک دو. اس کے بعد ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی شاعری سنائیں، جس سے روکا گیا. روکنے والوں میں بھی شامل تھا، کیونکہ یہ بالکل ہی غیر اصولی بات تھی. ماجد صاحب اور ان کی بیگم تو پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے تھے، تو یہ ایک تنازعہ تھوڑا سا پیدا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ روتی بھی چلی گئیں. ریحانہ احسان جو اکثر روتی بھی ہیں، ان کو بہت روکا بھی گیا، اور اس کے حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایسا بہرحال نہیں ہونا چاہیے تھا. منتظمین بھی شاید یہی کہیں گے. اب ایک نیا تنازع جو پیدا ہو گیا انجمن ترقی پسند مصنفین پاوا میں، وہ یہ ہو گیا کہ وارث رضا کی انٹری ہو گئی اس میں. اور وارث رضا نے ایک بات لکھی، دو جملے لکھے کہ تقسیم در تقسیم کی سیاست ادب میں اچھی نہیں ہے، کچھ اسی طرح کے الفاظ تھے. اس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو گیا. وارث رضا وہ ہیں جو انجمن ترقی پسند مصنفین میں ایک باقاعدہ اس کے عہدیدار رہے، اور پی ایم اے ہاؤس میں ایک زمانے میں اس کے اجلاس ہوتے تھے، اس میں بہت ایکٹیو رہے وارث رضا. نون دانش جو اب امریکہ چلے گئے ہیں، نیو یارک میں، نون دانش بھی اس میں ایک عہدیدار کے طور پر موجود رہے، اور وہ اجلاس جو ہوتے رہے اس میں نون دانش بھی موجود رہے. بزم علم و دانش کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، اس میں بہت سارے شعراء، ادیب، ترقی پسند تحریک کے لوگ، سندھی زبان و بیان کے اور تنقید کے لوگ وہاں آتے جاتے رہے. اور اس کے بعد پھر عوامی ادبی انجمن یہ بھی اپنے اجلاس کرتی رہی ربا پلازا میں. اس میں بھی ترقی پسندوں کی بڑی اکثریت آتی تھی، موجود ہوتی تھی. تو وارث رضا کا آنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے الارمنگ ہو گیا.
اور اس ایک دو جملوں ہی نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، اور آخری ہنگامہ عفت نوید صاحبہ نے جب یہ بحث چلی تو انہوں نے بہت ساری شخصیات کے حوالے سے یہ بیان دیا کہ راحت سعید صاحب، بارث رضا صاحب، احمد شاہ صاحب اور کچھ لوگ، یہ سب بہت محترم ہیں اور ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ بہت یعنی کہ غلط ہو، بالکل صحیح بات ہے۔ میں عفت نوید صاحبہ کی اس بات کے اور اس موقف کے اور اس دلیل کے حق میں ہوں، لیکن جاوید آفتاب کا پارا بہت چڑھ گیا، اور انہوں نے جو کچھ بیانات تحریر کی صورت میں وہاں دیے، اور ایک مرکزی سیکریٹری ہیں کیونکہ وہ، تو اس کی ہائپ بہت زیادہ تھی، اس کا غصہ بہت زیادہ اس میں چھلک رہا تھا، اور بہت جگہ جو ہے وہ تہذیب سے بھی ذرا سا گری ہوئی صورتحال والی باتیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ جاوید آفتاب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی ماشاء اللہ کی صورتحال نہیں ہے، اور وہ کوئی آرمی آفیسر بھی نہیں ہیں۔ آپ ادب کی بات کرتے ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ توازن کی بات کرتے ہیں، آپ مساوات کی بات کرتے ہیں، تو آپ دلیل سے بات کریں، اور اختلاف کا حق تو سب کو ہے، ہر آدمی اپنی بات کر سکتا ہے، اور دلیل کی جگہ دلیل ہی آئے گی، دھونس دھمکی سے معاملہ نہیں چلے گا میرے بھائی۔ تو اس پر غور کریں، اثر نو غور کریں، جو غلطیاں ہیں آپ کی اس پر درگزر چاہیں، اور جو ایک اب صورتحال جمنے جا رہی ہے اس کو جمائیں۔ اس میں جو ایک کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریڈرز اینڈ رائٹرز کیفے، یہ تنویر انجم صاحبہ چلاتی ہیں، وہی اس کی روح و رواں ہیں۔ ان کے شوہر نامدار ہیں سید افضال احمد سید، اور افضال احمد سید کا رول اس پورے جو یہ ادبی تنظیم ہے اس میں بالکل زیرو ہے۔ وہ آتے بھی ہیں اور تقریباً آتے ہیں اجلاسوں میں، وہ خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں، وہ عمل دخل ان کا جو ہے بالکل نہیں ہوتا، نہ نظر آتا۔ جو کچھ کرتی ہیں وہ تنویر انجم صاحبہ کرتی ہیں، تنویر انجم صاحبہ سے بہت خوبصورتی سے چلا رہی ہیں۔ ہرچند کہ یہ الزام ضرور ہے ریڈرز اینڈ رائٹرز کیفے پر کہ یہ اپر کلاس کی ادبی تنظیم ہے، اور اس میں انگریزی داں جو طبقہ ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہے، اور اس میں جو شخصیات بہت ساری ایسی ہیں جن کی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جو مقالے پیش کرتی ہیں یا گفتگو کرتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی آتے ہیں اس میں، اور جو موضوعات دیے جاتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر مغربی ادب کے حوالے اس میں آ رہے ہیں، اور مغربی شعراء کے حوالے ہوں یا فکشن کے حوالے ہوں، تو اس میں تو بھیا وہی آئیں گے جنہوں نے اس ادب کو زیادہ پڑھا ہو۔ غازی صلاح الدین صاحب جو ہے اس کی اکثر صدارتیں کرتے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے آتے ہیں کہ یہ ایک اچھا حلقہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے تنویر انجم صاحبہ اس کو لے کر چل رہی ہیں، اور افضال احمد سید صاحب نے ایک سائلنٹ موڈ رکھا ہوا ہے اس میں، ویسا ہی موڈ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا عفت نوید صاحبہ کو اور میر احمد نوید صاحب کو۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آخری بات شاید یہ ہے اس میں، کہ آپ گھروں پر اس کو نہیں چلا سکتے۔ آپ کا گھر جو ہے وہ عباس ٹاؤن میں ہے، بہت دور ہے، اور خود آپ کو بھی بہت زحمت ہوتی ہے۔ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا اچھا انتظام اور اہتمام کیا تھا عفت صاحبہ نے، لیکن ظاہر ہے کہ اس انتظام اور اہتمام میں ان کو بار بار کچن کی طرف بھی جانا پڑ رہا تھا، پھر ان کو انہوں نے سرو بھی کیا، اور بہت محبت سے رکنائیت سے کیا، وہ بہت اچھی باتیں ہیں۔ لیکن کسی ایسی جگہ پر ہو جو پبلک پلیس ہو، کامن جگہ ہو، اور جہاں ہماری جو سیکریٹری صاحبہ ہیں عفت نوید صاحبہ، وہ آزاد ہوں سارے معاملات کو دیکھنے میں، برتنے میں، کرنے میں۔ اس میں میجبی آصف صاحبہ کو انہوں نے ایک عہدہ دیا ہے، غالباً نائب صدر بنایا ہے، اور ماریہ محفوظ صاحبہ کو جوائنٹ سیکریٹری رکھا ہے۔ ان دونوں کی شہرت حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے ہے اور سالہ سال سے ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ انجمن میں آ گئے ہیں دونوں، اور دونوں بہت ایکٹیو ہیں، دونوں تخلیق کار بھی ہیں، اور کام کرنا جانتے بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ٹیم بن گئی ہے، آگے چلے گی۔ لیڈرشپ عفت نوید صاحبہ میں موجود ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ صورتحال چلے،
اور بہت اچھی طرح چلے اور آزادی کے ساتھ چلے، اور چونکہ کراچی میں ایسی ادبی انجمنیں موجود نہیں ہیں۔ نمبر ون جو ادبی انجمن ہے وہ ریڈرز اینڈ رائٹرز کیفے نمبر ون ہے ہر لحاظ سے۔ اس کے بعد حلقہ ارباب ذوق ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے فزیکل اجلاس کرے۔ چراغ ہمیش بھی ایک بہت اچھی آن لائن ادبی انجمن ہے، لیکن وہ بھی فزیکل ہونی چاہیے۔ مماثلات اسرار بھی ایک آن لائن تنظیم ہے، لیکن اسے بھی فزیکل ہونا چاہیے۔ اور اب انجمن انجمن ترقی پسند مصنفین ہے جو فزیکل اجلاس کر رہی ہے، اس میں بھی امکانات موجود ہیں۔ تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں خالد بن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔